बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सुबह सुबह उठी तो बाजी ने मुझे फ़ोन कर दिया। मेरी शादीशुदा बाजी, जिनकी सास बहुत जालिम थी। मुझे हमेशा उनकी फ़िक्र लगी रहती थी कि कहीं उन पर कोई ऐसा जुल्म न हो जाए जिसका मुदाफ़ा हम न कर सकें। इसीलिए बस मेरे दिल में एक धड़का सा लगा रहता था। और अब जबकि वो माँ बनने वाली थीं तो मेरा दिल और ज़्यादा परेशान था। उनकी तरफ से मैं बहुत फ़िक्रमंद रहती थी। मैंने जैसे ही आपी का फ़ोन उठाया तो वो रोने लगीं। उनका रोना सुनकर मेरा तो दिल बैठने लगा। क्या हुआ है आपी? आपको इतनी परेशानी किस बात की है? मैंने उनसे सवाल किया तो कहने लगीं, मेरी सास ने घर में तूफ़ान मचा रखा है। कह रही हैं, अगर तुमने बेटी पैदा कर दी तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी कि कभी किसी सास ने अपनी बहू के साथ न किया होगा। मेरी सास बहुत जालिम है मद्दो, जल्दी से मेरे घर आ जाओ। मुझे डर लग रहा है, कहीं जान ही ना ले ले। मैं अपनी आपी की बातें सुनकर डर गई थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी, कैसे अपनी बड़ी बहन को बचाऊँगी। मैं तो खुद कम उम्र सी थी, मेरे अपने बस में कुछ नहीं था। लेकिन इंसान का सहारा और बातें ही काफ़ी होती हैं, यही सोचकर मैं अपनी बहन के घर चली गई थी। मेरी बहन सुबह से तकलीफ़ में थी। मैं उनके घर गई तो मुझे देखकर उनकी जान में जान आई। मैंने उनके शौहर के बारे में पूछा, मसूद भाई कहाँ हैं? आपी ने बताया कि मसूद भाई आजकल उनकी बात नहीं सुनते और वो काफ़ी परेशान रहती हैं। लेकिन असल मसला तो ये था कि आपी के यहाँ बेटा पैदा होगा या बेटी, क्योंकि उनकी सास ने साफ कह दिया था कि अगर बेटी पैदा हुई तो वो आपी को घर से निकाल देंगी। ये सदमा हमारे लिए किसी ज़िंदगी मौत के फ़ैसले से कम नहीं था। लेकिन हम क्या कर सकते थे? हम बहनें यतीम हो चुकी थीं, सिवाय ससुरालियों की बातें मानने के। मेरी आपी के पास और कोई चारा नहीं था। मैंने उन्हें तसल्ली दी, क्या पता आपका बेटा पैदा हो जाए। मेरी बात सुनकर वो रोने लगीं। नहीं, नहीं मतो, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे यहाँ बेटी ही पैदा होगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगी? नसीबों की जली, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ये ज़माना बहुत ज़ालिम है। अपने आप ही की फरियाद सुनकर मेरा दिल परेशान तो हुआ था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उनसे ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं करूँगी, उनकी हिम्मत बढ़ाऊँगी। मैं उनसे मुख्तलिफ़ बातें करने लगी। उनकी विलादत का वक्त करीब आ रहा था। मेरी आपी की सास ने उन्हें अस्पताल जाने से मना कर दिया था। साफ कह दिया था कि बच्चे हमने भी पैदा किए, इसीलिए मेरी बहू अस्पताल नहीं जाएगी, घर पे दाई का तो हो जाएगा। कुछ ही देर के बाद जमीला दाई घर के बाहर मौजूद थी। उसने जल्दी से आकर आपी के लिए तैयारियां करना शुरू कर दी थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। समझ नहीं आता था कि मेरी आपी बेटी पैदा होने के बाद ऐसा क्या करेंगी जिसके खौफ ने मेरी बहन को डरा धमका दिया था। वो तो ये भी नहीं कह पा रही थी कि तुम यहाँ रुक जाओ या चली जाओ, उसकी तो हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। दाई ने भी आते ही मुझे खबरदार कर दिया था, तो उसे बचाना और माँ की आगोश देना तुम लोगों का काम है, क्योंकि रक्षंदा बेगम बेटी होने की सूरत में जो तमाशा खड़ा करेगी उससे तो सभी वाकिफ़ हैं। इसने अपनी पिछली बहू के साथ भी बहुत बुरा किया था। जैसे जैसे मैं आपी की सास के बारे में जानती जा रही थी, मेरा दिल खौफ में डूबता जा रहा था। मैं परेशान हो चुकी थी। मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि मैं अपनी अकेला छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं पुख्ता इरादे के साथ बैठी थी। मैंने दाई को अंदर भेज दिया। आधे घंटे के बाद ही उसने मुझे खुशखबरी सुना दी कि मेरी आपी के यहाँ बेटी पैदा हुई है। मेरी सास के कान तो बस यही सुनने को जैसे तरस रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी दूसरी बहू के घर भी बेटी पैदा हुई है, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ कहना शुरू कर दिया कि मैं इस बच्ची को अपने घर पे नहीं रहने दूंगी। इतनी नहुसत मेरे घर में पहले कभी नहीं आई थी जितनी इस लड़की के आने से आएगी। मैं अपनी आपी की सास का रवैया देखकर परेशान हो गई थी। मैंने तो दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि मैं उन्हें आपी की बेटी तक पहुंचने ही नहीं दूंगी।
مگر انہوں نے ایسے حالات پیدا کر لیے کہ بچی ہمیں ان کے ہاتھ میں دینا پڑی۔ مگر ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عورت اس قدر ظالم ہوگی کہ سچ مچ بچی کو اٹھا کر گھر سے باہر لے جائے گی۔ انہوں نے تو بس اپنی پوتی کا چہرہ دیکھنے کے لیے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، مگر جیسے ہی بچی ان کے ہاتھ میں آئی وہ اسے لے کر گھر سے باہر نکل گئیں۔ میری آپی نے مجھے پیچھے پیچھے بھیجا، میں ان کے ساتھ گئی۔ وہ باہر چلتی ہوئی کچرے کے ڈھیر تک پہنچ گئی تھیں۔ میں سوچنے لگی کہ اس عورت کو خدا کا خوف بھی نہیں ہے جو ایک نومولود بچی کو، جسے سردی سے بچانے کے لیے محض ہلکا سا کمبل اس کے گرد لپیٹا گیا تھا، اسے لے کر کچرے کے ڈھیر کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ میں نے انہیں روکنے کے لیے آوازیں دیں مگر وہ نظر انداز کر رہی تھیں۔ وہ تو جیسے اپنے کانوں سے بہری ہو چکی تھیں۔ جیسے ہی جا کر وہ کچرے کے ڈھیر کے قریب پہنچیں، انہوں نے اپنی نومولود پوتی کو کسی بے جان چیز کی طرح اچھالتے ہوئے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا تھا۔ یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ ایک بڑا ہی دل خراش منظر تھا جسے میں جتنا بھی بھلانا چاہوں اپنے ذہن سے مٹا نہیں پاتی۔ خدا کا خوف کرے رخشندہ بیگم، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے پہلی بار اپنی آپی کی ساس کا نام لے کر انہیں پکارا تو وہ اپنی انگلی ہوا میں لہراتے ہوئے بولیں، اگر تو تم نے اس بچی کو یہاں سے اٹھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آپ مجھے نہیں روک سکتی۔ اتنا کہہ کر میں کچرے کے ڈھیر کی طرف بڑھی تو اس عورت نے میرے چہرے پر زوردار تمانچہ دے مارا اور گرجدار آواز میں بولی، یہ لڑکی میرے بیٹے کی اولاد ہے، تمہاری نہیں ہے۔ تمہارا اس میں کیا ہے جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہٹی کٹی عورت تھی، عمر 60 سال تھی، مگر زور تو کافی تھا۔ میں 16-17 سال کی تھی میرے اندر اتنی جان کہاں سے آئی کہ ایک 60 سالہ ہٹی کٹی عورت کا مقابلہ کروں۔ وہ مجھے وہاں سے گھسیٹتی ہوئی گھر کے اندر لے گئیں اور آپی کے کمرے میں لاپٹ خاں۔ آپی رو رہی تھی، میری بچی کہاں چھوڑی ہے تو نے ڈائن عورت؟ میں نے آپی کے منہ سے پہلی بار ایسا نفرت آمیز جملہ سنا تھا، مگر شاید وہ بھی اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی ساس کو اتنی باتیں بول رہی تھی۔ آپی کی ساس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت بھی اسے اس کی بیٹی تک پہنچنے نہیں دوں گی۔ ظاہر ہے ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ اٹھ کر اپنی ساس سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ اپنی صحت کے بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہی تھیں۔ وہ اپنی ساس کا مقابلہ اس وقت تو نہیں کر سکتی تھیں، مگر مجھے اپنی آپی کا احساس تھا۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں جا کر آپ کی بچی کی حفاظت کروں گی، اسے اپنے گھر لے کر جاؤں گی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بچوں کو سنبھالنا تو مجھے بھی آتا ہے۔ ابھی میرے منہ سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ آپی کی ساس مجھ پر گرجنے لگی، اگر کسی نے بھی اس بچی کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بہن کو طلاق دلوا دوں گی، تمہاری بہن ہمیشہ کے لیے بے گھر ہو جائے گی، تم لوگوں کے معاشرے میں کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ رخشندہ بیگم اپنے منہ سے زہر نکالے جا رہی تھیں۔ میری بہن رو رہی تھی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، وہ میری اولاد ہے، میں اسے کچرے کے ڈھیر پر نہیں پھینک سکتی۔ میری بہن رو رہی تھی، مگر رخشندہ بیگم کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہیں تو بس اس بات سے غرض تھی کہ کسی طرح سے ان کے گھر بس ایک بیٹا پیدا ہو جائے، بیٹی کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مگر اس وقت جو وہ کر رہی تھیں وہ ایک غیر انسانی سلوک تھا۔ میں نے آپی کی ساس سے کہہ دیا کہ ہم آپ کی آپی مجبور ہو گئی تھی، وہ طلاق بھی تو نہیں چاہتی تھی۔ کہنے لگی کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑوں گی مدیحہ، تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو میں واقعی کہیں کی نہیں رہوں گی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، باقی میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں، اپنی اولاد کی دوری اور جدائی بھی، لیکن میری اولاد کے ساتھ میرا اللہ ہے، تم اس بات کی فکر نہیں کرو۔ میں آپی کی بات سن کر چڑھ گئی تھی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اپنی بیٹی کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک کر تم کیا کرو گی؟ تمہیں خود احساس نہیں ہے کیا؟ تم ابھی ایک ماں بن چکی ہو، بیوی سے پہلے تم ایک ماں بھی ہو۔
میری بات سننا تھی کہ آپی کی آنکھوں میں مزید آنسو آ گئے۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن اگر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو میری بیٹی کو اپنا نام بھی کوئی نہیں دے گا۔ میں تو اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہوں، مگر زمانہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ آپی کی آنکھوں میں آنا اسے قبول نہیں کرے گا۔ آپی کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ اتنے میں ان کا شوہر بھی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے حذیفہ بھائی سے امید تھی کہ وہ ضرور اپنی بیوی کا ساتھ دیں گے۔ طلاق والا معاملہ ان کی ماں نے ان سے پوچھے بغیر ہی بول دیا تھا، مگر مجھے اس وقت حیرت اور مایوسی ہوئی تھی جب حذیفہ بھائی نے اندر داخل ہوتے ہی اپنی ماں کی باتوں کی تائید کی اور کہنے لگے کہ میری اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر تم نے اس کچرے کی ڈھیری سے اپنی بیٹی کو اٹھایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور اگر تمہاری بہن نے بھی اٹھایا تو میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ میں اپنے بہنوئی حذیفہ بھائی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی، مگر اس وقت میں حذیفہ بھائی سے کوئی بحث نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اللہ آپ کے ساتھ بہتری کا معاملہ نہیں کرے گا، آپ اپنی بیوی اور بچی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ حذیفہ بھائی مگر میری کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ کہنے لگے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ تو بہتر ہوگا، تم اپنی بہن کا گھر برباد نہ کرو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں کیا کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کی باتیں سن کر بہت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ میری بہن بھی مجھ سے کہنے لگی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، میں اپنے گھر کے معاملات خود دیکھ لوں گی۔ دل برداشتہ ہو کر میں وہاں سے نکلی۔ میری بہن کی ساس کی نظریں میرے اوپر ہی تھیں کہ کہیں کچرے کی ڈھیری سے میں اس بچی کو نہ اٹھا لوں اور جا کر اپنے گھر میں نہ رکھ لوں۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ضد تھی کہ وہ اس بچی کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک کر چلے گئے تھے، جبکہ میری بہن رو رہی تھی۔ شاید اس نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس کی ساس کو تو یہ تک کہتے سنا تھا کہ تم تو حافظ قرآن ہو، بڑی نیک بنی پھرتی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، تو پھر میں بھی دیکھوں گی کہ کون سا معجزہ تمہاری بیٹی کو اس کچرے کے ڈھیر سے تمہاری اس بچی کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے ظالم لوگ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ جب میں گھر آئی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی بہت پریشان تھا۔ امی ابو کے جانے کے بعد ہم بہت بے سہارا ہو گئے تھے۔ ہمارے لیے زندگی گزارنا ہی بہت مشکل تھا۔ آپی کا بوجھ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بس میں اور وہ دونوں ہی مل کر اپنی بہن کے لیے دعا کرنے لگے۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ ظہر کا وقت ہوا تو ہم لوگ باہر کھانے کے لیے نکل گئے۔ ہم نے مانگ تانگ کر لنگر سے ہی کھانا کھانا ہوتا تھا۔ کھا پی کر ہم گھر واپس پہنچتے تو تھکے ہارے ہوتے۔ بڑی مشکل سے بھوک میں نیند آتی تھی، مگر آج تو اپنی بہن کا غم بھی ستا رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھوں یا سکون سے کچھ کھا پی سکوں یا نیند پوری کر سکوں۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ کیوں نہ ہم آپی سے ملنے چلیں، جا کر دیکھیں کچرے کی ڈھیر پر پڑی ہوئی تو ہم اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئیں گے۔ بھائی کہنے لگا کہ وہ کہاں بچی ہوگی، چھوٹی سی بچی نومولود جسے ماں کی محبت اور جسم کی گرمی چاہیے ہوتی ہے، وہ بچی کچرے کے ڈھیر پر پڑی کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ تو ابھی تک اس دنیا سے جا چکی ہوگی۔ اللہ نے اس کی ننھی روح کو اپنے پاس بلا لیا ہوگا۔ میرا دل بھی یہی کہہ رہا تھا۔ میں پریشان تو تھی، مگر اپنے بھائی کو یہ بات جتانا نہیں چاہتی تھی کہ میرے دل میں کوئی غم ہے۔ میں اور میرا بھائی دونوں ہی اپنے گھر سے نکلے۔ ہمارا رخ اپنی بڑی بہن کے گھر کی طرف تھا۔ میرے ذہن میں تھا کہ سب سے پہلے کچرے کی ڈھیری کو دیکھوں گی، اس میں اپنی بھانجی کو تلاش کروں گی، مگر جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہنچے، ان کے گھر کے باہر موجود کچرے کی ڈھیری پر نظر پڑتے ہی میرے اور میرے بھائی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمارے حیرت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ جب میں یہاں سے گئی تھی تب تو اس ڈھیری پر میری بہن کی بچی پڑی ہوئی تھی، مگر اب جو میں منظر دیکھ رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا۔ میری بہن کی ساس کچرے کی ڈھیری پر تھیں، مگر وہ بے ہوش یا پھر مردہ نہیں تھیں۔ ہوش و حواس میں کچرے کی ڈھیری کے اندر یوں بیٹھی ہوئی تھیں جیسے یہ کوئی مخملی بستر ہو۔ وہ اس کچرے کی ڈھیری پر بڑے آرام سکون سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار تو تھے، مگر وہ پرسکون لگ رہی تھیں۔ کچرے کی ڈھیری سے اٹھتی بدبو بھی شاید ان کے ذہن پر اثر نہیں کر رہی تھی،
یہ منظر دیکھ کر میں اور میرا بھائی دونوں حیران ہو گئے۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ کیا ہو گیا ہے آپی؟ کیا رخشندہ بیگم کچرے کی ڈھیری پر بیٹھ کر اپنی پوتی کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی پوتی کو ڈھونڈ رہی ہیں، وہ تو یہاں خود بیٹھی ہیں، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا رہی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو رخشندہ بیگم واقعی میں کچرے کی ڈھیری پر یوں بیٹھی تھیں جیسے وہ مخملی بستر پر بیٹھی ہوں۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد میں اور میرا بھائی چپکے سے اپنی بہن کے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ حذیفہ بھائی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، مگر ہم لوگ اپنی بہن کے پاس چلے گئے۔ ہم نے دیکھا تو اس کی گود میں اس کی بچی کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی بچی کے ساتھ بہت خوش تھی، اسے کھلا پلا رہی تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر ہمارے دل کو بے حد سکون ملا تھا۔ بالآخر میری بہن اپنی بچی کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب تو ہو گئی تھی، لیکن یہ سب ہوا کیسے ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے دیکھا میری بہن کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی، جسے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ کوئی فاتحانہ مسکراہٹ تھی یا تمسخرانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک سکون والی پراسرار تھی، جیسے کسی نے اس کی مدد کی ہو اور اس مدد کے بعد وہ خوش ہو رہی ہو۔ آپی، کیا تمہاری بیٹی تمہارے پاس آ گئی؟ ہم نے اس کے باوجود اس سے تصدیق کرنے کے لیے سوال کیا تو اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ ہمیں جواب دیا، ہاں مدو، مجھے میری بیٹی مل گئی ہے، اور جس نے ظلم کیا اسے اس کی سزا بھی مل گئی۔ مگر یہ کیسا ظلم ہے آپی؟ آپ کی ساس تو اپنی خوشی سے کچرے کے اس ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیا وہ سٹھیا گئی ہیں، پاگل ہو گئی ہیں؟ نہیں، پاگل نہیں ہوئی ہیں، وہ تو ہوش و حواس میں ہیں۔ لیکن وہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ یہ سن کر تم یقین نہیں کر پاؤ گی۔ تمہیں لگے گا کہ تم کوئی کہانی سن رہی ہو یا کسی فلم کا کوئی منظر دیکھ رہی ہو۔ ایسا کیا ہوا ہے آپی؟ مجھے تفصیل میں بتاؤ، میں چاہتی ہوں میرا بھی ایمان مضبوط ہو جائے۔ میں اور بھائی دونوں آپی کے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے۔ ہم دونوں ان سے کافی چھوٹے تھے۔ بڑوں سے یوں بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ تبھی آپی نے ہمیں جو بات بتائی، اس نے تو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے، ہمیں حیران و پریشان کر دیا۔ بات کچھ بھی نہیں ہے مدو، بات تو اللہ پر بھروسہ کرنے کی ہے۔ یاد ہے جب کل تم یہاں سے گئی تھیں تو کتنی اداس تھیں، تم تو رو رہی تھی، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ میں مطمئن تھی، اسی لیے میں نے اپنی بچی کو کچرے سے اٹھانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میری ساس نے جو بات کی تھی وہ بات میرے ایمان کے متعلق تھی کہ میں دیکھوں گی تمہارا رب کیا معجزہ کرتا ہے۔ پھر میرے رب نے اپنا معجزہ دکھا دیا۔ تمہارے جانے کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد ہی میری ساس کے کمرے سے چیخوں کی آواز آنے لگی تھی۔ یہ آواز سن کر ان کا بیٹا بھی حیران ہوا اور میں بھی۔ ہم دونوں اس قدر پریشان ہو گئے تھے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ حذیفہ بھی اپنی اماں سے دل میں ناراض تو تھے، مگر وہ اظہار نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی ماں سے محبت بھی کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ ہم لوگ ان کے کمرے تک بمشکل گئے تھے، مگر جو منظر ہم نے دیکھا اس نے تو ہمیں بھی ڈرا دیا تھا۔ میری ساس کے کمرے میں لاتعداد کیڑے مکوڑے اور بچھو گھس آئے تھے، جیسے ان کا پیچھا کر رہے ہوں۔ جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو ہماری سمجھ سے باہر تھا، ہم لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ پھر میری ساس ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگنے لگیں۔ وہ یوں بھاگتے بھاگتے باہر آ گئیں، کیڑے بچھو سب ان کے پیچھے ہی تھے۔ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیڑے اور بچھو ساس کے پیچھے ہی کیوں بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے پہنچیں تو بچھوؤں نے ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ہم انہیں مارتے بھی تو کتنا مارتے۔ وہ لاتعداد بچھو اور حشرات الارض تھے، یہاں تک کہ میری ساس کو کچرے کے ڈھیر پر بیٹھنا پڑا۔ اب یقین مانو، جیسے ہی وہ کچرے کے ڈھیر سے اترتی ہیں، وہ بچھو اور حشرات واپس آ جاتے ہیں اور ان کے ارد گرد گھیرا بنا لیتے ہیں۔ اس بات کی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیڑے مکوڑے آئے کہاں سے، لیکن جو میں تمہیں بتا رہی ہوں ہم نے وہ دیکھا ہے اور اپنی
آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میری ساس کی مجبوری بن گئی ہے اس کچرے کے ڈھیر پر بیٹھنا، کیونکہ اگر وہ وہاں نہیں بیٹھیں گی تو ان کے لیے کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں اور میرا بھائی دونوں ہی حیران رہ گئے تھے۔ سچ بات ہے کہ اللہ جب اپنا معجزہ دکھانے پر آتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔